मेरी तरफ से आप सबों को बड़ा दिन और नया साल मुबारक हो। आप सब बड़े ही मुबारक हैं जिन्हें खुदावंद ने आज तक जिंदों की ज़मीन पर रखा है। हम कोई बहुत अच्छे लोग नहीं हैं, हमसे बहुत से लोग जो अच्छे थे, हमसे अच्छे थे, उन्हें खुदावंद ने अपने पास बुला लिया है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि क्यों खुदावंद ने हमें अब तक इस जहां में ज़िंदा रखा है? कल रात जो बड़े दिन का पैगाम था वो बिशारत के हवाले से था, और मैं ये महसूस करता हूँ, बल्कि मेरा ईमान है कि खुदावंद ने मुझे और आपको बिशारत के लिए, खुशखबरी के लिए, अपनी गवाही के लिए और अपने जलाल और बुजुर्गी के लिए ज़िंदा और कायम रखा है। वरना हम जैसे इंसान शाही क्या है, हमारी क्या कंट्रीब्यूशन है कायनात में? हम तो वो लोग हैं जो अपनी बेहतरी के लिए अगर अरबों डॉलर खर्च करते हैं तो अपनी तबाही के लिए खरबों डॉलर खर्च करते हैं। ये सोच है इंसानियत की। हम जो लोग हैं, हम उतना फाड़ने वाले दरिंदों से नहीं डरते जितना हम जिन्स इंसानों से डरते हैं। हर वक्त खौफ में मुबतला रहते हैं और अपने इंतहाई करीबी अजीज़ों से भी डरते हैं, दिल की बात नहीं बताते, क्योंकि हसद सबसे ख़तरनाक गुनाह है। लोग तो शराब और ज़नाकारी को ही बड़ा गुनाह कहते हैं, लेकिन हसद, खुदगर्जी, लालच, ये भी बहुत बड़े गुनाह हैं, और जो मैं कहूँगा असल में जड़ है मज़ीद बीमारियों के लिए। अजीज़ों, आज जो मज़मून मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, उसका टाइटल थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन यकीनन आप समझेंगे कि हम किस सम्मत में जा रहे हैं। आज का मज़मून है हुक्म अदूली से फ़ज़ल और तजस्सुम खुदा। क्यों मैंने अपनी बेटी को और अपने बेटे को पुराने अहदनामा के ये हवाला जात पढ़ने के लिए कहा, ताकि हम माजी में भी झांक सकें, इंसान की पैदाइश के दौर को भी ज़रा देख सकें, जायज़ा ले सकें। इंसान को खुदा ने अपनी शबीह पर बनाया और वो इज़्ज़त दी, उसे अपनी हजूरी में रखा, जिसे हम बाग़ अदन कहते हैं। खुदावंद उससे रफ़ाकत और शराकत कायम रखता है। फिर खुदावंद ने जो छठे दिन आदम को बनाया तो कहा अब सारा काम जो है वो तमाम हुआ। और अजीज़ों, फिर खुदावंद ने सोचा कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है, उसकी मानद, उसका मददगार बनाना भी ज़रूरी है, और हवा को बनाया आदम की पसली में से। और फिर उन्हें कहा कि वो उस बाग़ अदन में उसकी हजूरी में रहें, और वहाँ एक हुक्म सादर किया जिसको हम ज़बानी शरीयत कहते हैं। हुक्म क्या था कि इस बाग में जितने भी फलदार दरख्त हैं, तुम हर दरख्त का फल खा सकते हो, पर एक ऐसा दरख्त है उसका फल न खाना। क्यों? इसलिए कि जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा, और मरने से मुराद जिस्मानी रूहानी मौत है, जिस्मानी मौत नहीं है। अब अजीज़ों, सांप जो कुल दश्ती जानवरों से ज़्यादा चालाक और मकार है, इब्लीस से तशबीह दी गई है। बेशक ये भी खुदा ही की मखलूक है, उसकी खल्क की हुई शय है। वैसे तो सारे फरिश्तगान भी उसी की मखलूक है ना, नूरानी मखलूक उसकी है। और अगरचे लूसीफर खुदा की खुदाई को चैलेंज करता है और नाकाम होता है, तो उसके साथ खुदा ने कई फरिश्तगान को भी आसमानों से गिरा दिया, जिसको आज हम लूसीफर की टीम कहते हैं, गिरे हुए फरिश्ते कहते हैं, जिन्नात कहते हैं, बदरूहें कहते हैं। अजदहा सांप के रूप में इब्लीस आता है। उसे ये अच्छा नहीं लगा था कि ये इंसान खुदा की हजूरी में रहे, ये इंसान उसकी रफ़ाकत, शराकत और मेल मिलाप में रहे। उसे उनकी इज्जत अच्छी नहीं लगी, उनको बहकाया और कहा जो मैं कहता हूँ वो बेहतर है।
جو خدا نے کہا وہ ٹھیک نہیں ہے. کھاؤ اس پھل کو, جب تم اس پھل کو کھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. اور اس کے بعد اضافہ کر دیا ایک اور جملے کا, تم نیک و بد کی پہچان بھی کرنے لگ جاؤ گے. اب اس طرح کی پرکشش بات کسی سے کہی جائے تو انسان تو گمراہ ہو جاتا ہے نا. بڑا پیکج ہے, تمہاری آنکھیں بھی کھل جائیں گی, اور بندہ سوچتا ہے آنکھیں کھل جائیں گی, پتہ نہیں میں کیا کیا دیکھوں گا. اور اس کے بعد تم نیک و بد کی پہچان کرنے لگ جاؤ گے. یہ بھی بہت بڑی کشش تھی, نیک و بد کی پہچان. عام انسان سے تو مشکل ہے نا. ہم تو کئی کے مہینے سال لگا دیتے ہیں کسی کو پرکھنے میں, اور پھر جو بزرگان ہیں وہ کہتے ہیں نا بیٹا میرے 40 سال کا تجربہ ہے, فلاں خاندان سے بچ کے رہنا, فلاں شخص سے بچ کے رہنا. تو جن کو نصیحت کی جاتی ہے وہ پھر پتھر چاٹتے ہیں, کہتے ہیں ابو جی نے تو کہا تھا لیکن میں بھی دیکھ لوں نا, میں بھی پرکھ لوں. اور وہ پتھر چاٹ کے پیچھے ہٹتے ہیں. انسانی فطرت ہے. آدم اور حوا نے غلطی کی, اس کو میں کہوں گا نافرمانی, حکم عدولی. جو کہا گیا تھا نہیں مانا, خالق کی بات نہیں مانی. موازنہ کیجئے گا, خالق کی بات نہیں مانی, اور اس کی جو مخلوق ہے وہ نورانی فرشتہ, وہ ابلیس, وہ لوسیفر, اس کی بات مان لی. اور جب میں اس آیت کا موازنہ کرتا ہوں آج کے دور میں تو میں حیران ہو جاتا ہوں. دنیا جہاں میں بے شمار پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ, سائنسی ذہن رکھنے والے لوگ, خدا پر, نیلی چھتری والے پر بھی ایمان رکھتے ہیں, اور اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وہ بت بنا کے ان کے سامنے جھک جاتے ہیں, ماتھا ٹیکتے ہیں اور کہتے ہیں تو میری فریاد کو پورا کر. یہ ایک سمجھدار انسان کی میں بات کر رہا ہوں. حکم عدولی کا سلسلہ جاری ہے, اور خدا پھر اس خاندان کو جس نے حکم عدولی کی ہے سزا دیتا ہے. سزا آدم کو ملی عمر بھر, تو اس زمین کی کمائی کھائے گا, کھیتی باڑی کرے گا, یہ تیرے لیے اونٹ کٹارے اگائے گی, یعنی تجھے سخت محنت کرنا پڑے گی. اب بظاہر تو یہ سزا ہے نا, لیکن اگر آپ پرانے عہد کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے تم میں وہ شخص جو محنت نہیں کرتا کھانا بھی کھانے نہ پائے, اور لکھا سست گھٹنوں والا کنگال ہو جاتا ہے. محنت ہے اس میں, محنت کی بھی خداوند نے اس کو ترغیب دے دی ہے. چلو محنت کرو, خوب محنت کرو. اور آدم اور حوا کی عمر بھی بڑی لمبی تھی. یہ بھی خدا کا انتظام تھا, کیونکہ انہیں ایک برکت ملی ہے. وہ برکت کیا تھی؟ اس سزا میں ایک برکت ہے, بڑو, پھلو, پھولو اور زمین کو معمور کرو. اور ایک اور برکت ہے, زمین کو محکوم کرو, زمین پر حکومت کرو. اے آدم اور حوا اور اس کی نسل, تم زمین پر حکومت کرو. سزا ہے اور سزا کے ساتھ فضل ہے. دیکھیں خدا اپنی مخلوق پر کتنا رحم دل ہے. وہ نہیں چاہتا کہ کسی کی ہلاکت ہو. غور کیجئے گا, وہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی کی ہلاکت ہو. اور وہ ابلیس لوسیفر کو بھی ابھی تک موقع دے رہا ہے. ابھی اس کو اس بھٹی میں, اس جلتی ہوئی آگ میں نہیں ڈالا. اور اس کی بھی مثال ہے گراسینیوں کے علاقہ میں, جس شخص میں لشکر تھا, لشکر بول اٹھا کہ اے خدا کے بیٹے تو وقت سے پہلے مجھے عذاب میں نہ ڈالنا. گویا خدا اب بھی ابلیس اور اس کی فوج کو موقع دے رہا ہے کہ وہ توبہ کر لیں, خدا کی قدرت کو مان لیں. عجیب بات ہے, میں اور آپ کر بھی کچھ نہیں سکتے اکثر و بیشتر, اور اپنے سے تگڑے بندے کے ساتھ اکڑتے بھی ہیں. ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اور حکومتوں سے لڑنے کی کوشش کر سکتے. انسانی فطرت, اکڑ, میں. اور یہ دیکھیے گا, یہ خاکی مخلوق
اور یہ نوری مخلوق خالق مالک جس نے کل کائنات کو پیدا کیا ہے اس کے مد مقابل کھڑا ہونے کی کوشش کرتی ہے. ایک مثال، انہوں نے برج بنایا بابل میں ایک بہت بڑا. سوچ کیا تھی اس کے پیچھے؟ اور ہم اتنا بڑا برج بنائیں، اتنا بڑا ٹاور بنائیں جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے. کیا یہ ممکن تھا؟ اس دور کے انسان کے پاس کوئی بہت اعلیٰ دوربین نہیں تھی کہ وہ جان سکتے کہ آسمان کی بلندی کتنی ہے. لیکن دیکھیے خواہش کیا ہے؟ خواہش تخریبی ہے. خواہش خدا کا مقابلہ ہے. اور پھر خدا سزا کیا دیتا ہے؟ زبانوں میں اختلاف. جو اب لڑتے رہو مرتے رہو، بولو آپس میں غیر زبانیں اور لڑو، تمہیں ایک دوسرے کی سمجھ ہی نہیں آئے گی. اور جب سمجھ نہیں آئے گی تم یہ برج یا ٹاور کبھی بنا نہیں سکو گے. اختلاف ڈال دیا. مختلف خیال رکھنے والے لوگ اور منفی سوچ رکھنے والے لوگ کسی مثبت کام کو کرنے کے لیے جو بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے ہے، اگر آپس میں اختلاف کر بیٹھے تو کبھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا. اور جس میں خدا کی رضا نہ ہو، جس میں خدا کی مرضی شامل نہ ہو، اور جس میں بنی نوع انسان کی بہتری نہ ہو. عزیزوں، میں بات کر رہا تھا حکم دولی کی اور اس حکم خدا کی، اور پھر میں نے بات کی سزا کی اور فضل کی. اب عزیزوں، اتنی بڑی برکت اور اتنا بڑا فضل بنی نوع انسانیت پر. پھلو بڑھو، زمین کو معمور کرو اور محکوم کرو. اور عزیزوں، ایک اور اعزاز، ہوا کو تمام زندوں کی ماں کا بھی ٹائٹل اعزاز مل گیا. اور پھر فضل، انہوں نے تو اپنے لیے پتوں کی لنگیاں بنائی تھی انجیر کے پتوں سے، پر خداوند نے ان کو چمڑے کے کرتے پہنا ڈالے تاکہ ان کے ننگے پن کو ڈھانک سکے. میں نے دنوی والدین کو بھی دیکھا ہے، بڑا غصے میں آ جائیں تو بچوں کو مارتے بھی ہیں، لیکن جب بچہ روتا ہے تو فوراً ترس آتا اور پھر گلے لگا لیتے ہیں. مصر بیٹے کی خوبصورت مثال آپ کے سامنے ہے. اور ہمارا خالق خدا تو کہیں بڑا ہے. اس کی رحمت تو کبھی ہم ناپ ہی نہیں سکتے نا. اس کا فضل بھی کبھی نہ ختم ہونے والا ہے. عزیزو، آدم کو ننگا کر دیا گیا، لیکن خداوند نے اسے پوشاک عطا کر دی. ایک وقت، ابھی اس کی میں بعد میں بات کروں گا، جب خدا کوہ کلوری پر ہمارے ننگے پن کو دور کرنے کے لیے چمڑے کی پوشاک نہیں بلکہ راست بازی کی پوشاک پہنا ڈالی. فضل. پھر عزیزو، باغ عدن سے نکالنا سزا بھی ہے اور زمین کو معمور و محکوم کرنا فضل بھی ہے. پھر غور سے سنیے گا، عورت کا درد ذیل سے اولاد پیدا کرنا سزا بھی ہے، برکت بھی ہے اور فضل بھی ہے. کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ لیا اور راخل کی مثال ذرا اپنے ذہن میں لائیے گا. وہ کہانی جا کے گھر پڑھیے گا. دونوں بہنیں مقابلہ میں اولاد پیدا کرتے ہیں کہ میری اولاد چھا جائے. اولاد نہ ہونا بسا اوقات عورتوں کے لیے ایک پریشانی بن جاتی ہے. گو خدا کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ ہم پھر بھی کہیں اے خداوند تیرا شکر ہو. اور میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا، ڈاکٹر سیمول نعمان صاحب کی مسز کے حوالہ سے، انہوں نے کہا کتنی بڑی برکت ہے، خدا نے درد ذیل کے بغیر مجھے اولاد دے دی. اس کو کہتے ہیں شکر گزاری کی انتہا ہر بات میں. اور عزیزو، آج میں یہ کہوں گا کہ آدم کا زمین میں کھیتی باڑی کرنا اور خون پسینے کی کمائی سزا بھی ہے اور فضل بھی ہے. اب ذرا ایک اور خوبصورت مثال آپ کے میں گوش گزار کرنا چاہوں گا. یہ سدوم اور عمورہ کی ہے.
اب آپ کے ذہن میں خاکہ آ گیا ہوگا. کیا تھا وہ؟ لکھا ہے پیدائش کی کتاب 18ویں باب میں، پھر خداوند ممرے کے بلوتوں میں ابراہیم کو نظر آیا. کون نظر آیا؟ لفظوں پر غور کیجئے گا. خداوند ابراہیم کو نظر آیا. کیا نظر آیا تھا؟ 3 مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں. پھر غور کیجئے گا، 3 مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں. وہ اندر نہیں آنا چاہتے، کھڑے ہیں. ابراہیم نے دیکھا ہے کہ یہ دور سے آئے ہیں اور پاؤں پہ مٹی بھی پڑی، اور کہا اس دور کے رواج کے مطابق چلو اندر چلو، میں آپ کے پاؤں دھوں، آپ کی خدمت کروں. اور پھر وہ راضی ہوئے اور کیا کہ ایک بڑا بچڑا ذبح کیا اور بے خمیری روٹی بنائی، مکھن، سب کچھ جو اس دور کی غذا تھی. میں سوچ رہا ہوں کہ بچڑا تو 3 آدمیوں کے لیے کافی نہیں تھا نا، وہ تو بہت زیادہ تھا نا. یقیناً اس کا قبیلہ بھی ساتھ تھے نا. اور یہ سب تیار کرتے کتنے گھنٹے لگ گئے ہوں گے؟ اس سے بھی زیادہ لگ گئے ہوں گے. تو 3 مرد اس کے گھر میں ٹھہرے. یقیناً باتیں تو ہوں گی نا. اور عزیزو، انہوں نے اس کے ساتھ کھانا کھایا ہے. پھر ایک خاص بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بھی بشارت ہے جس کی بات رات کو میں نے کی تھی. انہوں نے سارہ کو کہا، ابراہیم کی بیوی کو، کہ تیرے بیٹا ہوگا. بے شک وہ ہنسی ہے، شکی ہے، لیکن کہا تیرے بیٹا ہوگا. کتنی خوشی کی بات ہے. 3 مرد آئے ہیں، اجنبی مرد، خوشی کی بات بتا رہے ہیں ابراہیم کو. اور یہاں لکھا ہے خداوند نظر آتا ہے اور یہ 3 مرد ہیں. اور پھر دوسری خوشی کی خبر وہ کیا ہے؟ خداوند کے ذہن میں یہ تھا کہ میں سدوم کو تباہ و برباد کروں گا، کیونکہ ان کی بدی آسمانوں تک پہنچ چکی ہے. پھر خداوند نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے اس وفادار خادم کو یہ بتاؤں، کیوں میں اس سے پوشیدہ رکھوں. ابراہیم کو کہا، دیکھ میں سدوم کو تباہ کرنے والا ہوں، میں اسی لیے آیا ہوں. اب اس سے پیچھے آپ پیدائش کی کتاب میں جائیں تو ابراہیم کا ایک بھتیجا تھا لوط. جب ابراہیم عراق کے ملک کو چھوڑا اور ملک کنعان میں آیا تو لوط اس کے ساتھ تھا. ان کے پاس بہت سارے مویشی بھی تھے اور خاندان بڑھتے رہے. پھر لوط کے چرواہوں اور ابراہیم کے چرواہوں میں لڑائی بھی ہوئی. پھر دونوں کی راہیں جدا ہو گئیں. لوط نے اچھا علاقہ چن لیا اور ابراہیم خاموشی سے چچا ہوتے ہوئے جو کچھ خداوند نے کہا تھا، جس طرف اس نے جانے کو کہا تھا، چلا گیا. لیکن برکت ابراہیم کو زیادہ ملی. اب لوط جس علاقہ میں جاتا ہے وہ سدوم کا علاقہ ہے. دیکھیں انسانی سوچ دیکھیے گا. ہم اپنے لیے وہ چیزیں چنتے ہیں جو بظاہر پرکشش ہیں. عورت نے دیکھا کہ یہ پھل خوشنما ہے، آنکھوں کو اچھا لگتا ہے، اسے خوشنما لگا، اس نے کھایا اور اپنے ساتھی مددگار آدم کو بھی دیا. لوط کو وہ سارا جو علاقہ ہے بڑا ہی اچھا لگا ہے، زرخیز لگا ہے. لیکن اس زرخیز علاقہ میں لوگ خدا سے دور ہیں، خدا کی مخلوق خدا سے دور ہے. اور اب جب خداوند نے کہا کہ میں اس شہر کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہوں، تو فوراً ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ فضل کی التجا کی ہے. میں پھر بات کر رہا ہوں سزا اور فضل کی. سزا کیا ہے؟ میں اس علاقہ کو تباہ کرنے والا ہوں. التجا کیا ہے؟ فضل کی. اور کہا اگر میرے مالک کو برا نہ لگے، اگر وہاں 50 راست باز مل جائیں تو کیا تو اس شہر کو تباہ کر دے گا؟ کیا تو بدوں کے ساتھ نیک لوگوں کو بھی تباہ کرے گا؟ خداوند نے کہا نہیں، میں چھوڑ دوں گا. اور پھر التجا فضل 45 کے لیے، پھر التجا 40 کے لیے، پھر 30 کے لیے، پھر 20 کے لیے، اور آخر میں کہاں بریک لگتی ہے؟ 10 کے لیے. کیوں بلا؟ ابراہیم کو پتا تھا کہ میرے بھتیجے لوط کی بیوی بچے ہیں. وہ بھتیجا
جو روٹ کے گیا تھا, لڑ کے گیا تھا, لالچی تھا, خود غرض تھا, چچا کو رحم آیا کہ خداوند سے سفارش کر کے اس کو بچا لے, اگر وہاں 10 مل جائے. ذہن میں لوط کا خاندان, اور خداوند کو بھی پتا تھا جب کہا چل میں تباہ کرنے والا ہوں تو اس کی التجا سن لی. اور اب خدا نے ملک عراق سے جس خاندان کو نکالا, ابراہیم اور اس کے بھتیجے کو, خدا اب بھی اسے بچانا چاہ رہا ہے. خدا جنہیں چن لیتا ہے ان کو بچاتا ہے, ان کا تحفظ کرتا ہے, ان کی محافظت کرتا ہے, اور اس خاندان کی خاطر کہا ٹھیک ہے میں چھوڑ دوں گا. اور عزیزو پھر لکھا ہے کہ جب خداوند ابراہیم سے باتیں کر چکا تو چلا گیا, اور ابراہیم اپنے مکان کو لوٹا. خداوند باتیں کر کے چلا گیا, اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو 2 باقی مرد تھے نا, وہ 2 فرشتے تھے. پھر لکھا ہے پیدائش کی کتاب 19واں باب, اور وہ دونوں فرشتے شام کو سدوم میں آئے. اب آپ اندازہ کیجئے گا, شروع میں 3 مرد ہیں نا, مرد لکھا ہے, مرد آئے ہیں, گھر کھانا کھایا ہے. فرشتگان کے بدن جو ہے وہ تو نوری ہوتے ہیں نا, وہ ہماری طرح کے بدن نہیں ہے نا. لیکن خدا کیا کچھ نہیں کر سکتا. میں اکثر یہ کہتا ہوں, خدا چاہتا تو ابراہیم کے لیے پتھروں سے بھی اولاد پیدا کر سکتا تھا, لیکن وہ انسانی روپ میں تجسم کی صورت میں دنیا میں آنا چاہتا تھا. اب خداوند کون ہے؟ وہی جو اب موجود ہے, جس کی ہم بات کرتے ہیں, جس کے بارے ہم کہتے ہیں وہ تھا, وہ ہے, اور وہ جو آنے والا ہے. جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ وہ الفا اور اومیگا ہے, اول اور آخر ہے, اور وہ کائنات کا منصف ہے, اس کی بات کر رہے ہیں نا. اب وہ بدنی صورت میں ابراہیم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے. غور کیجئے گا ذرا. پھر اس کو کہتے ہیں خدا کا ظہور, انسانی صورت میں خدا کا ظہور. اور جو مقدسہ مریم کے بطن سے پیدا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خدا کا تجسم. اور خدا کا ظہور اگر آپ نے دیکھنا ہے, اور اس سے بڑھ کر بھی انسانی بدن میں وہ ابراہیم کے گھر آیا ہے. میرے خیال میں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, اس کا ظہور اتنی بڑی کائنات ہے, 1 سیکنڈ کا فرق نہیں پڑتا جب سیارے سیاروں کے گرد گھومتے ہیں. تو اب خداوند باتیں کر کے چلا گیا, مرد کی صورت میں آیا, مہمان کی صورت میں آیا. 2 فرشتے جن کو مرد کہا گیا وہ سدوم میں چلے گئے شام کے وقت میں. اس زمانہ میں رواج تھا کہ دیواریں ہوتی تھیں شہروں کے گرد, کیونکہ جنگلی درندے بھی تھے نا, پھاٹک لگائے جاتے تھے, اور ایک مخصوص وقت پر پھاٹک بند کر دیے جاتے تھے. اور لوگ اکثر پھاٹک کے باہر یا چوک میں ملا کرتے تھے. آج بھی یہ رواج ہے ہمارے ملک میں, یہ مشرقی رسم ہے. یورپ میں تو آپ کو نظر نہیں آتا گلیوں میں, سڑکوں میں, یا بندے گاڑی میں نظر آتے ہیں یا گھر نظر آتے ہیں یا شاپنگ مال میں. مشرق وسطیٰ کی یہ رسم تھی. اور اب دیکھیے خداوند نے لوط کے دل کو تیار کر دیا ہے کہ کوئی تیرے پاس آنے والا ہے, اور لکھا ہے وہ باہر پھاٹک پر بیٹھ گیا جا کے. کیسے پتہ چلا ہے؟ میرے مہمان آنے والے ہیں. اور لکھا ہے وہ دونوں فرشتے شام کو سدوم میں آئے, اور لوط سدوم کے پھاٹک پر بیٹھا تھا, پہلے سے منصر ہے. اور لوط ان کو دیکھ کر ان کے استقبال کے لیے اٹھا. خدا نے اس کا دل تیار کیا تھا. اکثر لوگ کہتے ہیں آج کل یہ بہت بڑا مذاق ہے, فراڈ بھی ہے, کہتے ہیں مجھے روح القدس نے کہا اس کے پاس جا کے یہ بات کر اور اس سے کہا مجھے کچھ دے دو. اچھا, بندہ جس سے وہ مانگ رہا وہ کہتا ہے مجھے تو روح القدس نے کہا ہی نہیں ہے, مینوں ہی آکھے گی تو میں مننا جا. اور اس طرح کا فراڈ چلتا ہے. مجھے روح القدس نے کہا تیرے بیٹا ہوگا, بیٹی نہیں ہوگی. بھی روح القدس تو دونوں طرف ہی رہنمائی کرتا ہے نا. اب لوط وہاں پھاٹک پہ بیٹھا ہے, استقبال کیا ہے, اور استقبال کرنے کا انداز دیکھیے گا, زمین تک جھکا ہے. ظاہر ہے اس کے ذہن میں یہ بات خداوند نے ڈال دیا, یہ عام مرد نہیں ہے, یہ فرشتے ہیں اور خدا مرد کے روپ میں, انسان کے روپ میں آئے ہیں. اور عزیزو, خداوند کی
مہربانی، اس سے پہلے میں ایک دو باتیں اور کرنا چاہوں گا۔ وہ مرد تو اس کے گھر میں آ گئے، لیکن گاؤں کے لوگوں نے، شہر کے لوگوں نے شور ڈالا، اس کے گھر کو گھیر لیا اور کہا وہ جو مرد تیرے گھر میں آئے ہیں انہیں باہر نکال، ہم ان سے بد فعلی کرنا چاہتے ہیں، صحبت کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں شہر نے ان دو بندوں کو ہی اپنا نشانہ بنا لیا؟ کبھی خداوند نے موقع دیا تو پھر اس خاص باب پر ہم تفسیری وعظ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ کیوں دو بندوں کو؟ مکثراً میرے خیال میں سدوم میں ابلیس کی حکومت تھی، لوسیفر کی حکومت تھی نا۔ لوسیفر نورانی فرشتہ تھا نا، اس کو تو پتہ چل گیا ہوگا نا دو فرشتے آئے ہیں۔ کیوں بھلا؟ ایک دلیل ہے میرے ذہن میں۔ جب وہ گراسینیوں کے علاقہ میں بندہ جو قبرستان میں رہا کرتا تھا، اس کو خداوند نے غور سے دیکھا، ایسے کیا تو اس نے کیا کہا؟ اے خدا کے بیٹے، تو وقت سے پہلے مجھے عذاب میں کیوں ڈالنا چاہتا ہے؟ ایک دلیل۔ تو لوسیفر کے ماننے والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ دو فرشتے آئے ہیں اور انہیں ذلیل کریں۔ یہ گناہ کی ایک حد ہے، حد سے بڑھ گئے۔ انہوں نے انسانوں کے ساتھ فرشتگان کو بھی نہیں بخشا، کہا ان کو باہر نکالو۔ اور لوط کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وہ میرے مہمان ہیں۔ ہمارا رواج ہے مہمانوں کا تحفظ کرنا، اور اتنا زیادہ حلیم ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ میری دو بیٹیاں کنواری ہیں، وہ مرد سے ناواقف ہیں، کہو تو میں ان کو پیش کر دیتا ہوں، ان سے بدفعلی کر لو، یہ میرے مہمانوں سے بدفعلی نہ کرنا۔ لوط جان چکا تھا کہ یہ دو مہمان بڑے ہی خاص ہیں، ان سے کچھ نہ کرنا۔ اور اس کا ترلا، اس کی التجا کام نہ آئی، اور لوگوں نے دعویٰ بول دیا، اور دونوں مردوں نے جو فرشتے تھے اس کا ہاتھ پکڑا، گیٹ کے اندر کیا، گیٹ بند کیا، اور جتنے اس گھر کو گھیرے ہوئے تھے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ اور پھر کیا کہا؟ اب جلدی کر لے لوط، خداوند اس شہر کو تباہ کرنے والا ہے۔ اس نے بڑی کوشش کی، اپنے جو دوسرے داماد تھے، لکھا اس کی بیٹیاں وہاں بیاہی گئی تھی، اب دو ہی کنواری بیٹیاں رہ گئی ہیں، ان کو لے کے اور بیوی کو لے کے نہ وہ سوچ رہا ہے کہ اب میں نکلوں، لیکن دھیان پیچھے ہے میری بیٹیاں یہاں بیاہی ہوئی ہیں۔ اور لکھا ہے ان دونوں فرشتوں نے لوط کا ہاتھ پکڑا، اس کی بیوی کا ہاتھ پکڑا، دونوں بچیوں کو پکڑا اور کہا دوڑ، بھاگ بھاگ، تو بھی کچھ کر، اب ہم نے تو یہ کر لیا ہے کہ تجھے کھینچ لیا ہے، تجھے بچا لیا ہے، بھاگ۔ اب کتنا بھاگے گا؟ تجھے بھی تھوڑی سی ساتھ تو ملنی چاہیے نا۔ دیکھ تو خدا کا ماننے والا شخص تھا، تجھے راست باز کہا گیا۔ راست باز وہ ہے جو خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہرے۔ راست باز کے معنی بے گناہ نہیں ہے۔ ابراہیم کو بھی راست باز کا ٹائٹل دیا گیا۔ مسیح پر ایمان رکھنے والوں کو بھی راست باز کہا جاتا ہے، جنہیں خداوند نے چن لیا ہے، جو خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہرے ہیں۔ اب بڑی مشکل سے ان دو فرشتوں نے ان چاروں کو وہاں سے کھینچا اور کہا پیچھے نہیں مڑ کے دیکھنا، یہ وارننگ ہے، پیچھے مڑ کے دیکھو گے تو نقصان ہو جائے گا۔ اور اب لوط میرا خیال ہے گھبرایا ہوا تھا نا، اور شاید زیادہ دوڑ بھی نہ سکتا ہو۔ کہتے ہم دور تک اس پہاڑ تک تو نہیں جا سکتے، یہاں پر ایک شہر کا نام ہے زگر، نزدیک ہے، چھوٹا سا ہے، یہاں اگر تو کہے تو وہاں ہم رک جاتے ہیں۔ حالانکہ خدا اس کو بھی تباہ کرنا چاہتا تھا، وہ سدوم کے قریب تھا۔ خدا نے پھر فضل کیا، التجا مان لی، اور عزیزو وہ لوط اور دو بیٹیاں وہاں پہنچی، پر لوط کی بیوی پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو نمک کا ستون بن گئی۔ سدوم کی مثال آج اس بڑے دن کے موقع پر کیوں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے؟ خدا بنی نوع انسان کو سزا دیتا ہے، پر اس کا فضل بھی بڑھتا ہے۔ جہاں گناہ بڑھا وہاں فضل اور بڑھا، جہاں گناہ بڑھتا ہے فضل اور بڑھ جاتا ہے، تاکہ خدا ہر ایک کو موقع دے کے وہ بچ جائیں۔ کیا سدوم کا حال، آپ سے سوال ہے،
آج کی دنیا سے نہیں ملتا؟ کیا جو کچھ سدوم میں ہوتا تھا آج کی دنیا میں نہیں ہوتا؟ بولیے گا، ہوتا ہے نا؟ کیا ہمارے ملک میں نہیں ہوتا؟ اونچے کے ڈرے نا، ہوتا ہے۔ کیا کلیسیا پاکستان میں نہیں ہوتا؟ کلیسیا پاکستان میں بھی ہوتا ہے، اور اگر میں کہوں ہمارے قبیلوں گھرانوں میں بھی ہوتا ہے، اور ہم آنکھیں بند رکھتے ہیں، ہوتا ہے۔ اور پھر غور کیجئے خدا کا فضل، وہ پھر ہم پر فضل کرتا ہے اور کہتا ہے آجو تھکے ماندو، آجو تھکے ماندو بوجھ سے دبے لوگ، آجو میری حضوری میں، آجو اس ہیکل میں، آجو میرا زندگی بخش کلام سنو، کیونکہ سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، اور ایمان مسیح کے وسیلہ سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ عزیزو، میں نے بات کی تھی پیدائش کی کتاب سے شروع کر کے حکم عدولی، سزا اور فضل کی۔ اب آئیں جو تیسرا لفظ تھا، تجسم خدا۔ میں نے کہا تھا نا کہ ہمارا مضمون ہے حکم عدولی سے فضل اور فضل سے تجسم خدا۔ اب میں ایک جملہ بولے لگا ہوں، فضل ساتھ ساتھ رہا ہے۔ ابراہیم کے ساتھ بھی فضل ساتھ ساتھ رہا، اور سدوم میں بھی بہت بڑے ایک بدکار لوگوں کے شہر میں بھی فضل نظر آتا ہے، اور آج کی دنیا میں بھی فضل ہے۔ خدا گنہگار لوگوں کا گناہ تو دیکھتا ہے، پر اپنا فضل بڑھاتا جاتا ہے اور حکمت عطا کرتا جاتا ہے، اور نئے دور کی سائنسی ایجادات جو اس ہفتے میں آپ نے پڑھی ہوں گی نیٹ پہ، حیران ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہے، کیونکہ دی ہوئی حکمت خدا کی طرف سے ہے، اور لکھا ہے بائبل مقدس میں آخری زمانہ میں حکمت جو ہے وہ بہت بڑھے گی۔ اب عزیزو، میں فضل کی جب بات کر رہا ہوں تو دیکھیں، اور لکھا ہے یونا کی انجیل نکالیے گا ذرا، پہلا باب 14ویں آیت ذرا، تاکہ ہم ساتھ ساتھ دیکھیں۔ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ فضل جو ہے، سچائی جو ہے، وہ معمور ہو کر ہمارے درمیان ہے، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یہی خداوند ہے جو ابراہیم سے باتیں کرتا ہے، اس کے گھر میں کھانا کھاتا ہے، پھر 2 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ اس برے شہر کی خبر کرو۔ اب ہمیں خوشخبری کیا ملتی ہے؟ فرشتے آتے ہیں، پہلے ایک فرشتہ آیا، جبرائیل فرشتہ، اس نے مقدسہ مریم کو کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا، خوشخبری۔ وہاں بھی فرشتے آئے اور انہوں نے سارہ کو کہا تیرے بیٹا ہوگا۔ فرشتہ آیا اور اس نے لشبہ کو کہا تیرا بیٹا ہوگا۔ اور دوسرا فرشتہ جب آتا ہے تو وہ کہتا ہے آج داؤد کے شہر بیت لحم میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا، خوشی کی خبر۔ اور کیا ہے یہ؟ فضل ہے۔ فضل چرنی میں اترا ہے، اب فضل ہمارے درمیان ہے، اس کا نام ایمانویل ہے، اس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اور پھر ایک فرشتے کے بعد فرشتگان کا گروہ آتا ہے، اور گروہ کیا ہے؟ وہ کون سی خوشی کی خبر دیتے ہیں؟ کل رات ہم نے وہ آیت دہرائی تھی، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر جن آدمیوں سے وہ راضی ہے صلح۔ عزیزو، کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اور یہ لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا تھا، خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا۔ کلام ہی مجسم ہوا ہے، وہی فضل ہے۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، انسان کسی پر فضل نہیں نازل کر سکتا، وہ تو وقتی جو رحم کرتا ہے نا، وقتی طور پر رحم کرتا ہے، تو وہ بھی محدود سے ہے۔ یہ فضل اور جو سچائی ہے، یہ خداوند کی طرف سے ہے۔ بے شک اس جہاں میں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں، لیکن کیا وہ فضل عطا کر سکتے ہیں؟ کیا انسان جو عورت سے پیدا ہوا ہے وہ سچا ہے؟
وہ تو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت جھوٹ بولتا ہے نا، اپنی بساط کے مطابق۔ چھوٹا بچہ چھوٹا جھوٹ بولتا ہے ٹافی کی خاطر، اور بڑے لوگ جو ہیں وہ ذرا ان کا ریٹ زیادہ ہے، اربوں ہیں کھربوں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ فضل اور سچائی مسیح کی معرفت ہم تک پہنچی ہے، اور یہ خدا کا یہ کلمے کا تجسم ہے۔ خدا انسانی روپ میں دنیا میں آ گیا۔ خدا زمانہ قدیم میں، ماضی میں ابراہیم سے باتیں کرتا ہے، وہ موسیٰ سے باتیں کرتا ہے، وہ یعقوب سے باتیں کرتا ہے۔ اس نے یعقوب کے ساتھ کشتی بھی لڑی ہے، لیکن تجسم 2000 سال پہلے ہوا۔ آخری زمانہ میں عبرانیوں کے خط میں لکھا، اگلے زمانہ میں خدا نے طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا، اور آخری زمانہ میں بیٹے کی معرفت۔ اور اب سدوم کی مثال اپنے ذہن میں رکھیے گا، سزا، فضل اور پھر موقع، توبہ۔ تجسم خدا ہمیں پھر ایک موقع دے رہا ہے، اور کہتا ہے، پولس کہتا ہے نا، تیرا فضل میرے لیے کافی ہے۔ اور عزیزو، مسیحوں پر بھی فضل ہی ہے جو یہاں بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے کام اور کرتوتیں بھی غیر اقوامی ہی کی طرح کی ہیں۔ ہم کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، اور پھر مسیحی مذہب کی ڈھال بھی بنا لیتے ہیں نا، جب پھر معصوم بن جاتے ہیں، مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ نو، ہم تو کمزور ہیں، ہم تو اقلیت میں ہیں۔ بھی نہ الٹے کام کرو۔ اگر شراب نکالو گے، بناؤ گے، اور اب پی کے بھنگڑا ڈالو گے، شرارت کرو گے، تو پھر تو قانون حرکت میں آتا ہی ہے نا۔ پھر تم میں اور غیر اقوام میں فرق کیا ہوا؟ کیا تم سدومی نہیں ہو؟ غصہ نہ کرے ہو، کیا ہم سدومی نہیں ہیں؟ ہم سب بھٹک گئے، ہمیں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے سب کی برائیاں، بوجھ، گناہ اس کے کندھوں پر رکھ دیا۔ اور خوبصورت آیت آج کی آخری بات، لوگوں نے خداوند سے کہا، کیونکہ معجزات تو دیکھتے تھے نا، مسیح کے معجزات، فضل ہی فضل نظر آتا ہے، اور کہا باپ کو ہمیں دکھا۔ تو یسوع مسیح کا جواب کیا تھا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں۔ میں وہی ہوں جو زمانہ قدیم میں ظاہر ہوتا رہا، میں تھا، میں ہوں، اور میں آنے والا ہوں۔ اور اگر آج میں نے مثال دی ہے کہ وہ ابراہیم کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، اور حکم بھی صادر کرتا ہے کہ برائی آسمانوں تک پہنچی ہے، میں تباہ کرنے آیا ہوں، تو اس کائنات کو تباہ برباد کرنے کا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جو خالق ہے، جو مالک ہے، سزا دینے کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے۔ جب انسان بدی سے باز نہیں آتا تو خدا اس کو ابلیس کے حوالے کر دیتا ہے کہ چلو جاؤ، ترک کر دیتا۔ اس نے بنی اسرائیل کو بھی ترک کر دیا تھا، ان کی قربانیوں کے بارے میں کہا، مجھے تمہاری قربانیوں سے گھن آتی ہے۔ ادھر قربانی کرتے ہو، گناہوں کی معافی کی بات کرتے ہو، توبہ کی بات کرتے ہو، اور پھر گناہ۔ آئیں عزیزو، آج کس خوبصورت مضمون پر غور کریں۔ خدا حکم عدولی سے فضل پر فضل، اور پھر خود دنیا میں آ کے ہمارے ساتھ رہتے ہوئے ہمیں سکھاتا ہے کہ آئے تھکے ماندو، بوجھ سے دبے لوگو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرا آرام وقتی نہیں ہے، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، نہ ہوتے تو میں کہہ دیتا۔ میرے پاس آرام بھی ابدی ہے اور مکان بھی ابدی ہے، اور میری حضوری میں تمہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہوگی۔ نہ وہاں دھوپ تمہیں ستائے گی، نہ بھوک اور ننگ، نہ تمہاری پوشاک وہاں گندی ہوگی۔ آئیں خداوند کے زندگی بخش کلام کو اپنے دلوں میں بسنے دیں، سب سروں کو جھکائیں اور خاموشی میں دعا مانگیں۔